औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पारा नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले कल का सवाल पारा नंबर 5 से। कल का सवाल बहुत सारे जवाबात लेकर आया। मैंने आपसे पूछा था तागूत किसे कहते हैं और वो कौन सी चीज़ है जिसको हम अल्लाह को छोड़ के मानने लगते हैं या बंदगी करने लगते हैं। तागूत के लिए तो मैंने कल भी ये बात की थी और मैं दोहरा देती हूँ, आपने भी ठीक कहा। हर वो चीज़ जिसे अल्लाह के मुकाबिल ला के खड़ा कर दिया जाए और फिर अल्लाह को छोड़ के उसकी मानी जाए, वो तागूत कहलाता है। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि हम सब की ज़िंदगियों में कौन कौन सा तागूत है। बहुत सारे जवाबात, बहुत सारे पहलू सोच के सामने आए, लेकिन जो 4 बड़ी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कसरत से आती हैं, उन 4 बड़ी चीज़ों में सबसे पहले हमारा अपना नफ्स। इस ज़मीन पे सबसे ज़्यादा बंदगी जिस चीज़ की जाती है वो इंसान का अपना नफ्स है। मेरी मर्ज़ी, मेरी पसंद। मुमकिन है मैं ये मानती ना हूँ, मुमकिन है कि मैं दूसरे लोगों को कहती हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार बहुत सारे लोगों को ठहराती हूँ, लेकिन जो असल चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, वो सबसे पहले मेरा अपना नफ्स है। मैं अपनी पसंद को, अपने रुझान को, अपनी तरजीहात को ला के खड़ा कर देती हूँ। दूसरी जो चीज़ थी वो गैर इस्लामी निज़ाम या हुक्मरान जो अल्लाह की राह पे चलाने के बजाय मेरे लिए दूसरी राह पे चलना आसान कर दें। जब ये हो कि मैं नेकी पे चलना चाह रही हूँ लेकिन मेरे आसपास का माहौल मुझे सपोर्ट ना कर रहा हो, ये भी तागूत की एक शक्ल है। उसके बाद ये कि ज़माना या लोग या बाउजदाद या रिश्तेदार या ख़ानदान, कोई क्या कहेगा, कोई क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें भी तागूत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और अगली चीज़ ये कि शैतान, जो कि मौके की तलाश में होता ही है। और ये भी हो सकता है कि हर दिन का तागूत अलग हो, हर महीने का अलग हो, ज़िंदगी के हर फेज़ का अलग हो। तो अपने अपने तागूत को पहचानना और उससे लड़ना बहुत अहम है। हम आते हैं पारा नंबर 6 के ऊपर। पारा नंबर 6 की जो पहली ही आयत है कि अल्लाह नहीं पसंद करता कि आदमी बदगोई पे ज़बान खोले इल्ला ये कि वो हक़ पर हो। यानी अल्लाह ताला इंसान को ये गुंजाइश देता है कि अगर कोई मेरे साथ बदगोई करे तो मैं उसको वैसे ही जवाब दूँ, लेकिन बेहतर रवैया क्या है? दरगुजर। और उससे बेहतर रवैया क्या है? जवाबन भलाई कर जाना। इख्तियार मौजूद है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, उसको इख्तियार है कि वो उसको रफ़ा करे, लेकिन अगर वो एहसान का रवैया इख्तियार करे, वो अपनी ज़ात से सिर्फ खैर फैलाए, तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है और अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है। उसके बाद एक नुक्ता बताया गया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान की राह निकालना ये मुमकिन नहीं है। या तो इंसान काफिर है या तो इंसान मोमिन है, और अगर वो दोनों चीज़ों के दरमियान कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेता है तो या तो वो कुफ्र से करीब चला जाता है या वो निफाक के करीब चला जाता है। क्योंकि इस्लाम तो नाम ही इस चीज़ का है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुपुर्द कर दिया जाए। तो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अल्लाह की अताअत से बचा लेना मोमिन का काम नहीं है। ये भी फरमाया गया, जो हमने पहले से पारे में भी ये बात पढ़ी थी, कि अल्लाह ताला दिलों पे ठप्पा लगा दिया करता है। और बनी इसराइल से जो अल्लाह ताला ने इमामत का मनसब लिया, वो पे दर पे साजिशें, पे दर पे इनकार, बार बार ऐसी बातें करना, तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में उनसे मायूस होकर उनके दिल पे ठप्पा लगा दिया, जिससे मुझे और आपको ख़बरदार रहना चाहिए। हमने कल ये भी पढ़ा था कि जब बंदा तौबा के बाद बार बार गलतियाँ करता है तो फिर अल्लाह उसका मौका छीन लेता है, या जब बंदे के हिदायत दी जाती है और वो हिदायत पे रिएक्ट नहीं करता या हिदायत को खुशदिली से कबूल नहीं करता, तो अल्लाह ताला फिर वो ज़रिया भी उससे ले लेता है। फिर ये फरमाया कि तमाम अम्बिया, बहुत सारे अम्बिया का नाम लिया और ये बताया कि वो सारे के सारे एक ही काम लेकर आए थे, अल्लाह की तरफ बुलाना। और यही काम हमें भी करना है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमसे कहा गया। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। तो ये काम हमें भी करना है ताकि लोग हमारे खिलाफ हुज्जत ना दें। ऐसा ना हो कि इस वक्त मैं और आप तो कुरान समझ रहे हैं, लेकिन मेरे घर में काम करने वाली मुझे कहे कि मुझे आपने कभी नहीं बताया, जो जिससे मेरी रोज़ मुलाकात होती है। मेरे वो रिश्तेदार जिनसे मेरा मिलना होता है, कहीं वो ना मुझसे कहें कि हमें तो कभी कुरान सुनने की दावत नहीं दी। मेरे वो पड़ोसी जो मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में रहते हैं, कहीं वो तो खड़े नहीं हो जाएंगे मेरे खिलाफ कि हम तो साथ ही थे, हमें तो कभी नहीं बताया।
تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص ہو جو قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا ہو جائے اور مجھے حجت کے طور پہ پیش کرے کہ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو میں جانتی ہوں، میرا رابطہ ہے، میرے کانٹیکٹس ہیں، ان سب تک میں جو نیکی مجھ تک پہنچی ہے میں آگے پہنچانے والی بن جاؤں۔ اور یہی کام انبیاء نے بھی کیا تھا نا، ہر دائرے میں لوگوں کو پکارا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ فرمائی گئی کہ دیکھو دین میں غلو نہ کرنا۔ یہ ٹاپک دوبارہ آگے آئے گا، ہم وہاں پہ بات کریں گے کہ غلو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن ایک دلیل روشن، یعنی جو قرآن تمہیں دیا گیا یہ تمہیں ہر قسم کی ہدایت دینے کے لیے موجود ہے اور تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور واقعتاً ابھی ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ابھی تو ہم بہت مختصر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر آیت ایک نیا ہی مطلب سکھاتی ہے۔ ہر آیت بار بار ایسا لگتا ہے کہ میری ہی زندگی کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد بہت پیار سے فرمایا کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا زندگی کے کسی فیز میں، کسی مومنٹ میں، کسی وقت پر، جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اس کو اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لے لے گا۔ جیسے مائیں سمیٹ لیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ جب انسان پلٹے گا اللہ اس کو نہ صرف اپنے دامن میں لے گا بلکہ اللہ اس کے لیے ہدایت پہ چلنا آسان بھی کرے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ فرسٹ اسٹیپ خود لینا ہوگا، آنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، اللہ کے پاس آنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ چیزیں جیسے آسان کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پارہ نمبر 6 کے دوسرے ربع پہ۔ یہاں سے سورہ مائدہ، وہی بھی مدنی ہی صورت ہے اور اس میں بھی بہت سارے احکامات آ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی ہی آیت، کیونکہ اس صورت میں بہت سارے احکامات کا ذکر ہے تو پہلی ہی آیت ہے، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ وہ چیزیں جو دین حلال و حرام کی تمہیں بتاتا ہے، جو قاعدے بتاتا ہے، جو سزائیں بتاتا ہے، جو احکامات بناتا ہے، ان کو پورا پورا فالو کرنا ہے، تبھی تم وہ خیر پا سکو گے جو دین لے کر آیا ہے۔ اگلا نقطہ یہ کہ خدا پرستی کے شاعر کو بے حرمت نہ کرو۔ ہر دین کے شاعر ہیں، کرسچنز کا ایک الگ شاعر ہے جو کہ صلیب کی شکل میں ہوتا ہے، سکھ کے خاص قسم کی پگڑی ہے جس کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ آپ صرف دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس مذہب سے تعلق ہے، یہ ان کے شاعر ہیں۔ تو نہ ہم کسی کے شاعر کو بے حرمت کریں، نہ کوئی ہمارے شاعر کو بے حرمت کرے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے شاعر ہیں بحیثیت مسلمان ہم ان کی حرمت کو قائم رکھیں۔ وہ چیزیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مسلمان سے منسوب ہیں یا اس کا اسلام سے تعلق ہے۔ آج کا یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، آپ مجھے بتائیے ہمارے مذہب کے شاعر کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہم اسلام کا شاعر یا اسلام کی نشانی کہہ سکتے ہیں اور اس کی ہمیں حرمت کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ جواب آپ مجھے میرے ای میل پہ بھیجیں گے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جائزہ لیں گے۔ واپس آ جاتے ہیں ہم پارہ نمبر 6 کے دوسرے ربع کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے، ایک تو کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو جانور ذبح کرو وہ کس طرح کا ہو اور کس طرح کا نہ ہو، لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ پانسوں سے قسمت معلوم نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ یا کوئی بھی ایسا چیز کہ اتفاقی بنیاد پہ آپ اپنی زندگی کا رخ چینج کر دیں، آگے کیا ہوگا، زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ایسے کسی طوطے سے فال نکلوا لینا، کسی آدمی سے معلوم کر لینا، کسی چاند اور تاروں سے نکلوا لینا، ایسی ساری صورتوں کو منع کر دیا گیا کہ قسمت کا کسی بھی ایسے ذریعے سے معلوم کرنا جو یقینی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد خوشخبری دی گئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آئی تھی جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، حجۃ الوداع پہ موجود تھے، قرآن نازل ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ ہم نے تمہیں مکمل دین دے دیا ہے، اب تمہیں مزید کسی ہدایت کی، کسی پہلو پہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مکمل دین قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد وضو اور غسل کا حکم آتا ہے کہ اس کو اہتمام کیا جائے، اور ایک اور جملہ آتا ہے کہ عدل جو ہے وہ تقوی سے قریب کرنے والی بات ہے، یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اور معاشرے میں بھی جتنا عدل ہوگا، جتنی چیزیں بیلنس ہوں گی، انصاف پر ہوں گی، اتنا لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ایک رویہ بتایا ہے کہ جب دین کے غلبے کے لیے ضرورت تھی، نبی پکار رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تم جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور اللہ کا دین غالب نظر نہیں آ رہا، ابھی تو ہم نے بہت مختصر سا جائزہ لیا ہے قرآن کا، لیکن جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ قرآن کی تعلیمات کے اکارڈنگ نہیں ہے۔
تو اگر دین غالب نہیں ہے اور دین کو ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس شخص کے لیے جو اس وقت سنت کو زندہ کرے گا جب سنتیں مٹ چکی ہوں گی، تو اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیٹھی ہوں، کوئی اور کر لے، کوئی جائے اور اسلام لے آئے، کوئی جائے اور ہدایت کر دے، یہ رویہ دین سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا۔ تیسرا جو ربا ہے، تیسرا ربا بنیادی طور پہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں، پہلے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اسی پہ قیاس کر کے ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر ہدایت کی گئی کہ زمین پہ کوئی فساد نہ پھیلائے، اور اگر کوئی پھیلائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کے 3 راستے بتائے ہیں کہ امید ہے کہ تم فلاح پالو گے اگر نمبر 1 اللہ کا خوف رکھتے ہو، اللہ کا تقوی رکھتے ہو، نمبر 2 اللہ سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو، اور یہ بہت سارے راستے قرآن میں ہیں، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں دعا ہے، اس میں انفاق ہے، خاموشی سے کی جانے والی نیکیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، سب چیزیں اللہ کے لیے لگاؤ۔ اس کے بعد پھر سزائیں شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو چور کی سزا آتی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، اگرچہ اس کی بہت سی فقہی تفصیل ہے، لیکن جو اصول اس کے بعد ہے نا، ایک ہی آیت 3 دفعہ ہی ہے قرآن میں، 3 دفعہ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، پہلے فرمایا وہ کافر ہے، پھر فرمایا وہ ظالم ہے، پھر فرمایا وہ فاسق ہے۔ گویا جو اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ فیصلہ نہ کرے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی انکار کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ پارہ نمبر 6 کا جو آخری ربا ہے، یہ شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے نام کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے۔ اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، 2 آیات ہیں 56 اور 57۔ اس میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومنوں پہ نرم ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کو ان سے خیر ملتا ہے، آسانیاں دینے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کفار پر سخت ہوتے ہیں۔ دین سے باغی لوگوں کے ساتھ وہ نرمی، وہ کمپرومائز مطلوب نہیں ہے، تو کفار پہ سخت لیکن مومنین پہ نرم ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو obviously آپ کو دونوں طرح کے ریئیکشنز ملتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ملامت کرتے ہیں، تو کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، مال، جان، صلاحیت، وقت، ہر چیز جو ان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو وہ اپنا دوست رفیق بناتے ہیں، وہ اللہ، رسول اور اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر، جو آپ پر نازل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور یہی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ کوئی اچھی بات جو مجھ تک پہنچے وہ میں بہت سارے لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ایون اگر آپ یہ اس وقت آڈیو بھی سن رہے ہیں اور آپ کو کسی نہ کسی نے پہنچائی ہے تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن آپ جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں جن کو آپ کسی بھی گروپ کی شکل میں بنا کے اس آڈیو کو فارورڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی حدیث، کوئی اچھی بات ہمیں لگے اور ہم اس کو لوگوں کو فارورڈ کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے کو موٹیویٹ کر دیں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ شاید کر کے ہم بھول بھی جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکیاں نکال کے لائے گا نا تو یہ چھوٹی 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 نیکیاں، اور ہم نے کسی کو بتایا، اس نے کسی اور کو بتایا، تو یہ ایسے ملٹیپلائی ہو کے واپس آئیں گی جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور جو نیکی، جو اچھی بات پہنچے وہ بھلائی ضرور دوسروں کو دی جائے۔ اور آخر میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ دین سے گمراہ ہونے میں یا راستے سے ہٹ جانے میں 2 بڑے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ دین میں غلو کر جائیں۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پلیسنگ کو غلط کر دینا، جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا، جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا، جو چھوٹی سی چیز تھی اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اور جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کو اتنا ہلکا کر دیا۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین کو عدل سے ہٹانا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ہم اتنا زیادہ بڑھا لیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنانے کا ذکر ہے کہ لوگوں نے محبت میں کیا نا، نبی سے محبت ہی تھی نا، لیکن اس نے ان کو کس درجے کے شرک تک پہنچا دیا. تو جو مطلوب ہے وہ اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی کتاب سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، نہ کہ وہ شکلیں جو محبت کے نام پر ہم بنا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کی پیروی، بہت سارے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ان شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم کو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، حضرت آسیہ کو کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن میں کیا ہے. تو لوگوں کی بات ماننے میں اور لوگوں کی پیروی کرنے میں انسان بہت اس بات کا خطرہ ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے. تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہ آئیں. اور آخر میں سورہ مائدہ ہی کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ کو بہت آسانی سے دعا یاد ہو جائے گی. آیت نمبر 83 کے اندر ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.